खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर हमाद अजहर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू जी, आपको भी मुबारक हो। कैसा जा रहा है रमज़ान आपका? रमज़ान बड़ा अच्छा जा रहा है। रूटीन थोड़ी सी अपसेट हुई है, लेकिन रमज़ान का एक अपना मज़ा है और वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और सियासत कहाँ तक पहुँची, क्या मसरूफियात चल रही हैं पॉलिटिक्स? सियासत बड़ी मसरूफ़ है आजकल। लाहौर में हम तंजीम साजी कर रहे हैं नई, और हमारे यूनिट्स खुल रहे हैं तमाम यूनियन काउंसिल में, वार्ड्स के अंदर। तो उस सिलसिले में वर्कर्स के साथ रब्ता आजकल बहुत तेज़ है। तंजीम साजी की एक्टिविटी बड़ी तेज़ जा रही है पार्टी की। जनरल इलेक्शंस जो आने वाले हैं उनके लिए तैयारी चल रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो तंजीम साजी होती है ऑब्वियसली ग्रास रूट लेवल पर आपको करनी पड़ती है, और इसमें बड़े एक्टिव नज़र आते हैं आपके जो खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं आ पाता। इसको आप कैसे समझते हैं? असल में हम समझते हैं कि हम सबसे पॉपुलर पार्टी हैं पाकिस्तान की, लेकिन जब वोटों के डब्बे खुलते हैं तो उसमें कभी कभी हमारे वोट कम इसलिए निकलते हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि हमारी कुछ लोकल तंजीम्स पहले कमज़ोर थी, उस पर हम अब काम कर रहे हैं। दूसरा ये कि धांधली, इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, जो इलेक्शन का सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है और इतना ऑब्सलीट है कि उसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है अगर कोई शख्स करना चाहे तो। और जो हमारे मुखालिफ हैं वो मास्टर हैं इस चीज़ के। तो हमें, हमारे जो लोग हैं उनको ना तो इतना तजर्बा है, ना ही उनकी नीयत है कि वो मैनिपुलेट करें। तो लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो अगला इलेक्शन होएगा उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो हकीकत में रिफ्लेक्ट करेगी वोट्स में, वो वोट्स में नजर आएगी। और आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की क्या सिचुएशन है? हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? क्योंकि यूके में तो हो गए और अब यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, कुछ ग्राउंड्स बन रही हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं और अनाउंस भी हो गए हैं, और लेकिन उनका फॉर्मेट जो है वो इस मरतबा मुख्तलिफ है पिछली दफ़ा से। इस दफ़ा ज़रा आप समझ लें कि एक महदूद सतह पे पैनल बेस्ड इलेक्शन है, और एक ही दिन में वो इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और शायद इतनी ज़्यादा डिविजन्स भी नहीं आएंगी उस इलेक्शन के नतीजे में पार्टी के अंदर। तो होंगे लास्ट टाइम जब ये इलेक्शंस हुए थे, लास्ट टाइम जब भी हुए थे, बहुत एक मैसअप सी सिचुएशन हो गई थी। आपस में धड़ाबंदी हो गई, ग्रुपिज्म हो गया, और आपस में ही वो जो तकसीम कारी है वो नजर आना शुरू हो गई थी। तो क्या इस दफा उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्या प्लानिंग की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें रुपीज ट्रांसपोर्ट मुतारिफ कराने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। जी सीमेंट मॉडल टाउन में वज़ीर आला पंजाब ये मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रोप बेस ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ये मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास में फिजिबिलिटी बनाने की हदायत की। उनका कहना था कि 4 मुख्तलिफ मकामात जिनमें इमामिया कॉलोनी से रेलवे स्टेशन, मथुरा जहांगीर से ग्रेटर इकबाल पार्क, जल्लो मोड़ से ठोकर नयाज बेग और इस्लामाबाद से मरी तक रोप वेज चलाने के हवाले से फिजिबिलिटी जो है बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब में मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि रोप वेज ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा आइडिया है। इसी हवाले से बताते चले कि इजलास में सूबाई वज़ीर चौधरी शेर अली, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुब्बत समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। जी उमर असलम, आपका गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। बैरिस्टर हमाद अजहर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी बैरिस्टर साहब, क्या तैयारियां हैं, क्या सिलसिले चल रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर मैं कह रही हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, कुछ अच्छे नताइज जो हैं वो निकल नहीं सके थे। लास्ट टाइम 2013 में जब हमने अपनी पार्टी में इंतखाबात कराए थे, तो वो आप समझ लें कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा तजर्बा हुआ था, किसी सियासी जमात ने किया था एक जमहूरी तजर्बा, और वो हमने उससे बहुत कुछ सीखा। उसका एक नुकसान हमें ये हुआ कि हमारी पार्टी के अंदर डिविजन्स जो थी वो आर्जी तौर पे आ गई। तो इस दफ़ा हमने उस तजर्बे की बुनियाद पे जो पार्टी इलेक्शंस हैं उनको थोड़ा सा उसका फॉर्मेट मॉडिफाई किया है, और उसके अंदर हमने पैनल बेस्ड सिस्टम अनाउंस किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस फॉर्मेट के साथ इंशाल्लाह इस मरतबा हमें बेहतर नताइज मिलेंगे, और वो डिविजन्स भी नहीं होंगी, और जो हमारे मेंबर्स हैं उनको अपना जो
वोटिंग का हक है वो इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही। सिंस 2017 को कैंपेन ईयर लिया जा रहा है, हर पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है, क्योंकि 2018 इलेक्शन का ईयर है और उसमें उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या पॉलिसीज है, तंजीम साजी तो हो रही है, इसके अलावा क्या प्लानिंग की जा रही है? इसके अलावा ये कि हम अपने जो हमारे हल्के हैं, कंस्टिट्यूंसीज हैं, उनके अंदर हम बड़े गौर से तमाम डेटा ऑब्टेन कर रहे हैं और हम अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के ऊपर अपना होमवर्क हमने अभी से शुरू कर दिया है। और इस मरतबा हमारे कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन है वो एक बड़े ही साइंटिफिक तरीके से होएगी। चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद हतमी फ़ैसला करेंगे हर हल्के के ऊपर मेरिट की बुनियाद के ऊपर, कोई सिफारिशें नहीं चलेंगी और कोई गलत किस्म की हम फैसले नहीं इस मरतबा करेंगे। तो आप देखेंगी कि ये जो हम अभी से हमने होमवर्क शुरू किया हुआ है, इसका हमें नतीजा मिलेगा जब पार्लिमानी बोर्ड बन जाएगा हमारी पार्टी का, जो अनकरीब बनने वाला है। और हम दूसरी चीज़ जो हम ये कर रहे हैं कि हम जनरल इलेक्शन से कोई तकरीबन 6 माह पहले ही अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर देंगे। सही। और ताकि उनको अपने हलकों में काम करने की खुली आज़ादी मिल जाए और वो अभी से अपने हलकों के अंदर पूरी तरह एक्टिव होकर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल जाए पार्टी की तरफ से, उनको मतलब श्योरिटी मिल जाए कि वो अब कैंडिडेट हैं, ताकि वो उस तरह से कैंपेन बिल्कुल, क्योंकि जब तक श्योरिटी नहीं मिलती किसी कैंडिडेट को तो वो उस तरह बाहर नहीं निकलता जिस तरह कैंडिडेट को निकलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये हम इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन से 6 माह पहले ये एक्सरसाइज हम मुकम्मल कर लेंगे। बिल्कुल सही। बजट आ रहा है कल, प्रोविंशियल बजट जो है वो अनाउंस किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कैसा देख रहे हैं आपकी ये गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करने जा रही है अपना? बजट ऐसा ही होएगा जैसे हमेशा पिछले साल आते रहे हैं। कर्जे जो हैं वो बढ़ेंगे, गरीबों के ऊपर बोझ बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी, और क्योंकि ये एक जनरल इलेक्शंस का साल भी है तो ये थोड़ा सा आर्जी तौर पे कुछ उसके ऊपर कॉस्मेटिक किस्म के चेंजेस लेके आएंगे, कुछ नाम दे देंगे चीज़ों को, कुछ स्कीमें अनाउंस कर देंगे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इनकलाबी किस्म का या कोई बड़ा तब्दीली वाला बजट होएगा। जैसे पहले बजट हमेशा पाकिस्तान की तारीख में आते रहे हैं वैसे ये बजट होएगा। कर्जे लिए जाएंगे और कर्जों की बुनियाद के ऊपर पैसे खर्चे जाएंगे। और आवाम को सहूलत देने की जो बात की जाती है वो आपको पता है आवाम को तो कभी सहूलत नहीं मिलती बजट में, तो इस मरतबा भी कोई ख़ास सहूलत नहीं मिलेगी। ये ज़रूर है कि उनको ये दिखाया जाएगा कि शायद ये बजट बड़ा अवाम दोस्त है, लेकिन जब अवाम वो भुगतने पे आएगी बजट तो उन्हें खुद ही पता लग जाएगा। इस साल थोड़ा डिफरेंट भी है, डिफरेंट इस तरह से कि बल्दियाती हुकूमत है, बल्दियाती नुमाइंदे हैं और जिनके बारे में बात की जाती है कि ग्रास रूट लेवल तक आपकी बात सुनी जाएगी, आपके मसाइल को हल किया जाएगा और बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं शहर भर में। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ इफेक्ट आएगा इसका, बजट अगर उसकी तरफ डाइवर्ट किया जाएगा तो क्या आवाम को वो जो प्रॉमिस्ड फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी? बल्दियाती नुमाइंदों से किस हद तक फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो बल्दियाती सिस्टम नया लेके आई है हमारी नवाज़ हुकूमत जो है, ये बल्दियाती नुमाइंदों के पास तो इख्तियारात ही कोई नहीं है। ये बेचारे तो एक फिगर हेड्स हैं और डेवलपमेंट की स्कीमें भी MP MNA अपने पास रख के बैठे हुए हैं, उसमें से भी इनको कोई थोड़ा ही कम ही मिलेगा हिस्सा काम शाम करने के लिए। जो हकीकत में एज़ पर थेरी अगर आप जाएँ तो जितनी डेवलपमेंट है वो तमाम बल्दियाती नुमाइंदों के पास होनी चाहिए और MP MNAs का काम सिर्फ लेजिस्लेशन होना चाहिए, ये गलियां नालियां बनाना नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में MNA MPs जो हैं वो ख़ुद ये इख्तियार अपने पास रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक ठेकेदार माफिया है, कमीशन माफिया चलता है, लोगों ने जो इलेक्शंस के ऊपर पैसे लगाए होते हैं उनकी रिकवरी का भी सिलसिला करना होता है MNA MPs ने। तो वो ये डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं ये उसे आराम से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं बेचारे, ये तो इनके पास तो है ही कुछ नहीं इस निज़ाम में, इनके पास तो कानूनी और आईनी इख्तियारात हैं ही कोई नहीं। ये तो सिर्फ फिगर हेड्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनके आने से कोई फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क पड़ेगा। आपने अभी बात की जैसे कि कुछ भी इलेक्शन में खड़े होने के लिए, कैंपेन करने के लिए आपको बेइंतहा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि एक आम आदमी तो अब सोच भी नहीं सकता कि वो इलेक्शन में खड़ा हो जाए। जिस हद तक हाइट पहुंच चुकी है उस कैंपेन्स की, या जिस तरह से नज़र आता है कि पैसा खर्च किया जाता है और कैंपेनिंग के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, तो फिर आम आदमी के लिए तो सियासत नहीं रही। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो सियासत के अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लोग भी एक्सपेक्ट करने लग गए हैं कि जो उनका इलाके का कैंडिडेट है
وہ ایک اخراجات جو ہیں وہ جو زیادہ خرچہ کرتا ہے اس کو اچھا کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا ہے, جو زیادہ خرچہ نہیں کرتا ریگارڈلیس آف دا پارٹی, یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, یہ تحریک انصاف میں بھی ہے, یہ کاف لیگ میں بھی ہے, یہ نون میں بھی ہے, جتنی پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جو بندہ خرچہ زیادہ کر رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے, اور وہ اچھا ہے بھی, سہل ہے بھی کہ نہیں ہے, اور جو خرچہ نہیں کر پا رہا یا جس کے پاس وسائل نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بڑا نیک اور شریف آدمی ہو. تو لوگوں کو بھی اپنی تھوڑی ذہنیت بدلنا ہوئے گی, اور ہمیں الیکشن ریفارمز کی بھی ضرورت ہے کہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس طرح پبلسٹی کرے جس طرح کی جاتی ہے. مطلب کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر صرف پیمفلٹس کے ذریعے پبلسٹی ہونی چاہیے, صرف ڈور ٹو ڈور پبلسٹی ہونی چاہیے جس طرح باہر کے ملکوں میں ایس او پی بھی تو ایگزسٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, نہیں ابھی نہیں کرتا. ایک لمٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے نا کہ اس لمٹ سے زیادہ آپ پیسے خرچ نہیں کر سکتے, فنڈز خرچ نہیں کر سکتے, اس کا بھی خیال اس طرح سے لمٹ ایگزسٹ کرتی ہے لیکن اس کو انفورس نہیں کیا جاتا, اور میرا خیال ہے اس کو انفورس کو کر بھی نہیں سکتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پابندی ہونی چاہیے یہ بڑے بڑے ہورڈنگز پہ, بڑے بڑے فلیکسز پہ, کہ یہ نہیں لگنے چاہیے, اور صرف پیمفلٹس اور ہینڈ بلز کے ذریعے آپ کی کیمپین ہونی چاہیے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ جو الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹی ہے قومی اسمبلی میں, اس میں یہ چیز ٹیبل کی ہوئی ہے تاکہ ایک عام آدمی کے لیے سیاست کا دروازہ کھلے اور کوئی شخص اخراجات سے گھبرا کے سیاست سے دور نہ رہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہیں سے ہم بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. دوسری جانب ناظرین آپ کو ایک اہم اور افسوسناک خبر دیں گے ہنجروال کے علاقے سے, جہاں پر بھائی نے بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہنجروال میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. بھائی نے بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا. عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عابد چودھری بتائیے گا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ جی بالکل سمری, یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ہنجروال کے علاقے میں پیش ہے, جہاں پر پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ٹھوکر نیاز بے گلزار کالونی کے رہائشی ظہیر نے اپنی بہن کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. اس وجہ سے پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون وکیلہ جو ہے وہ 4 بچوں کی ماں تھی, جس کو اپنے بھائی کو اس پر شک تھا, اور فائرنگ کر کے اس نے قتل کیا, موقع سے فرار ہو گیا. پولیس نے موقع سے حالانکہ تب برآمد کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ موقع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی شکریہ عابد چودھری آپ کا. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہنجروال کے علاقے میں بھائی نے بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں, پالیسیز بنائی جاتی ہیں, اور الیکشن کو کس طرح آسان بھی بنایا جاتا ہے. جلسے کرنے میں کافی مقبول ہے پاکستان تحریک انصاف, اور بڑا نیا ٹرینڈ اور نئی چیزیں ہمیشہ لانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. سو اس کیمپین کے لیے جلسے کب سے شروع ہوں گے, کیا پلاننگ ہے کہ کب باقاعدہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا؟ رمضان کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلسوں کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوئے گا, اور چیئرمین صاحب جو ہیں وہ پورے پاکستان کا راؤنڈ کر رہے ہیں, جو انہوں نے رمضان سے پہلے کچھ جلسے کیے تھے اور ان کو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لاہور میں بھی ایک بڑا اپنا پاور شو کریں گے اور ایک سٹیج سیٹ کیا جائے گا. ابھی فی الحال جو ہمارے جلسے ہیں وہ جنرل الیکشنز پہ تو نہیں, وہ پاناما پہ فوکسڈ ہیں, اور اینٹی کرپشن ڈرائیو جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے, کرپشن کے اگینسٹ جو اویئرنیس ہم ریز کر رہے ہیں پوری سوسائٹی میں, اس کو ہم فی الحال ٹارگٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. پیناما کے حوالے سے آپ نے جیسے بات کی کہ تحریک انصاف کا ابھی بھی سٹینس اس کے اوپر ہے, اور اب تو انکوائری چل رہی ہے اور جوڈیشل انکوائری چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ڈیسیژن کو, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ تو حیران تھے کہ دونوں سائڈ کی پارٹیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری کامیابی ہے. نون لیگ والوں نے مٹھائیاں تقسیم کی, تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ آیا. سو ایز اے بیرسٹر, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایز اے نیوٹرل پرسن, بٹ ایز اے بیرسٹر آپ لا کو سمجھتے بھی ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس ڈیسیژن کو, کس طرح سے آپ نے لیا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں. ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی تلقین کرتا ہے. اور اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے, حالات ایسے بنے ہیں کہ اس کو کٹہرے میں آ کے کھڑا ہونا پڑا ہے, تو یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, یہ قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا ایگزسٹ کرتا ہے, اور ہمارا ایک زندہ معاشرہ ہے, ہماری ایک زندہ قوم ہے جس نے مجبور کر دیا وقت کے حکمران کو کہ وہ جواب دے, جا کے جو اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, سیریس ایلیگیشنز لگائی جا رہے ہیں, ان کا جواب دے. یہ مہذب معاشروں میں ایسے ہوتا ہے. یورپ میں جو پرائم منسٹرز ہیں, ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں, ان کو بار بار جانا پڑتا ہے کورٹس میں, ان کے اوپر کوئی چھوٹا سا بھی الزام لگا دے تو ان کو کلیریفیکیشن کے لیے جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ حد تک کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا, لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ کی, اور ایسے سیاسی حالات بنے کہ ہم اس نوبت تک پہنچے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے کورٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں.
اور ہمارا بینچ جو ہے وہ ایک پاورفل بینچ بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ ہے وہ انصاف کے مطابق ہوئے گا، اور جو بھی ایویڈنس پیش کیا جائے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو انفیئرلی بھی انکریمنیٹ کیا جائے. اگر نواز شریف صاحب بے قصور ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو اس معاملے میں نکل جانا چاہیے، لیکن فی الحال جو ابھی تک جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں، میں آپ کو بطور وکیل اگر بتاؤں تو وہ تو بالکل ناکافی ہیں. وہ تو کسی صورت جو ہے وہ چلیں اس کا بچنا رزلٹ کیا آئے گا وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگ ہی جائے گا، جب یہ انکوائری مکمل ہوگی، اور اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے بھی آ جائیں گی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے بھی آ جائیں گے. یہیں سے ہم بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویڈیو اسٹریمنگ، میوزک، سوشل ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. آپ کو ایک اہم خبر دیں گے ہڈیارہ کے علاقے سے، جہاں پر کرنٹ لگنے سے 32 سالہ شبیر جاں بحق ہو گئے ہیں. ورثا کا شبیر کی نعش برکی روڈ پر رکھ کر احتجاج نعرے بازی کی جا رہی ہے. عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عابد بتائیے گا. جی بالکل سمن، یہ کچھ دیر قبل جو ہے وہ ہڈیارہ کے علاقے میں واقع پیش ہے، جہاں پر پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ آندھی کے باعث تارے جو ہیں وہ ٹوٹ کر زمین پر گر گئی تھی. شبیر جو ہے وہ صبح کام پر جا رہا تھا، کسی دوران کرنٹ لگنے سے جلس گیا، جس کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہیں ہو سکا. اس وقت ورثا جو ہے وہ لیسکو کے خلاف ان کی جلسہ برتنے پر بی آر پی نہر پر شبیر کی لاش کو رکھ کر احتجاج کریں، شدید نعرے بازی کریں، جس کے باعث وہاں پر ٹریفک کا نظام بھی ضرب ہو گیا. البتہ پولیس کے حوالے سے کہنا ہے کہ موقع پر پہنچ کے ہم مذاکرات جو مظاہرین ان سے کیے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ عابد چودھری آپ کا. سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف لاہور بیرسٹر حماد اظہر اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، لاہور کی سیاست کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ہے؟ اور چونکہ ہر پارٹی کی جانب سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا قلعہ ہے، نون لیگ کہتی ہے یہ ہمارا قلعہ ہے، تحریک انصاف کہتی ہے یہ ہمارا گڑھ ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے لاہور کی سیاست کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، لاہور بڑا ڈائنامک شہر ہے، اور لاہور سے ہی ہمیشہ جو سیاست کی ہوا چلتی ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی
کو بھی مین 6 میں جو انٹری ملی تھی وہ 2011 اکتوبر 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد لاہور سے ملی تھی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں سب سے زیادہ مضبوط ہے. آپ دیکھیں ہماری سب سے زیادہ جو ہمارے قافلے جاتے ہیں جلسے جلوسوں میں, چاہے وہ پاکستان میں کہیں بھی ہو رہے ہوں, وہ لاہور سے جاتے ہیں. سب سے طاقتور احتجاج پاکستان تحریک انصاف لاہور میں کرتی ہے. سب سے بڑے جلسے ہمارے لاہور میں ہوتے ہیں. لاہور سے دیکھا کہ ہمارے جو مختلف بائی الیکشنز ہوئے ہیں 2013 کے بعد, وہاں سے ہم نے کتنے اچھے ووٹس لیے. کہیں ہم 300 ووٹوں سے ہارے, کہیں ہم 1400 سے, کہیں ہم 2400 ووٹوں سے. اور یہ سٹنگ گورنمنٹ کے انڈر بائی الیکشنز ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب جنرل الیکشنز آئیں گے اور جس طرح ہم نے تنظیم سازی ہم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لاہور میں, اور جس طرح ہم ہوم ورک کر رہے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ سلیکشن کے اوپر, تو اس مرتبہ لاہور میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لاہور جو ہے یہ کسی کا جو پہلے ماضی میں روایتی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا قلعہ تھا فلانا تھا, ایسی بات نہیں ہے. اس دفعہ لاہور تبدیلی کے لیے ووٹ دے گا. تبدیلی کے لیے ووٹ دے گا. تیاریاں کیا ہیں؟ ٹیمز تیار کی جا رہی ہیں تاکہ, کیونکہ الیکشنز میں تبدیلی جو تحریک انصاف چاہتی تھی کہ الیکشن سسٹم میں تبدیلی آئے, وہ تبدیلی تو ابھی نظر نہیں آ رہی. ہم ابھی تک ہم 50 کے قریب دفاتر کھول چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں. 201 یونین کاؤنسلز جو اربن لاہور میں آتی ہیں ان میں سے 50 میں کھل گئے ہیں, اور اگلے 2 ماہ میں ہم یہ 100 پہ ٹارگٹ اپنا لے کے جا رہے ہیں. اور ان تمام دفتروں کے پیچھے ایک تقریباً 40 سے 50 رکنی تنظیم ہمارے پاس موجود ہے جو ابھی سے یونین کاؤنسلز میں اور وارڈز میں جنرل الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. اور جب ہماری کینڈیڈیٹ سلیکشن مکمل ہو جائے گی تو یہ لوگ پھر کینڈیڈیٹس کے ساتھ آ کے ان کی ٹیمز کا حصہ بن جائیں گے. اور جب ہماری کینڈیڈیٹس اناؤنس ہو جائیں گے فیلڈ میں, جو کہ جنرل الیکشن سے 6 ماہ پہلے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ کینڈیڈیٹس کی اپنی ورکنگ جو ہے وہ کافی افیکٹو ہوئے گی, اور وہ اپنے ساتھ جو ٹیمز لے کے آئیں گے وہ بھی سپلیمنٹ ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ سکہ بند ہم کام کریں گے. لیکن ہمارا صاحب لوکل گورنمنٹ جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے اس میں یہ اسٹرینتھ نظر کیوں نہیں آئی؟ جو دیکھیں بلدیاتی جو ہوتا ہے نا الیکشن, وہ ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے ڈیولپمنٹ کرانا. اور لوگ جو ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو اگر ہم اپوزیشن میں بٹھائیں گے تو پھر ہمارے گلیوں کے, محلوں کے, ندی نالیوں کے کام نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے وہ چاہے ان کا جماعت تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا ان کا تعلق کسی دوسری جماعت سے ہو, وہ انیویٹیبلی وہ ووٹ کر جاتے ہیں رولنگ پارٹی کو. اور یہ الیکشن زیادہ تر ویسے بھی رشتہ داریوں پہ اور لوکل برادری سسٹم اور دوستی یاری اور محلے داری کے سسٹم پہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں اتنی پارٹیز کا عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ جب جنرل الیکشن, اور آپ کو یاد ہوئے گا کہ کاف لیگ کے زمانے میں لاہور پورا 2 مرتبہ کاف لیگ سویپ کر گئی تھی, لیکن جب جنرل الیکشن آیا تو کاف لیگ کی سیٹیں بالکل ہی نہیں نکلی. لیکن اب جب جنرل الیکشن آ رہا ہے تو لوکل باڈی نمائندے یہی ہوں گے اور یہی موجود ہیں. یہ سسپینڈ ہو جائیں گے ٹیمپریریلی الیکشن سے پہلے. لیکن چونکہ ونرز ہیں اور وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, تو سسپینشن جو ہے کیا اس طرح سے افیکٹ کر سکے گی؟ آپ افیکٹ کرے گی, کیونکہ دیکھیں کاف لیگ کے بھی بلدیاتی نمائندے موجود تھے اس زمانے میں, ناظم ہوتے تھے, اور ان لوگوں کے پاس تو بیچاروں کے پاس اب کوئی اختیار ہی نہیں ہے. جو نئے ہمارے بلدیاتی نمائندے آئے ہیں, اس زمانے میں جو ناظم ہوتے تھے وہ بڑے طاقتور ہوتے تھے, لیکن وہ کاف لیگ کے کینڈیڈیٹس کو نہیں جتا سکے الیکشن. تو میرا خیال ہے یہ بھی نہیں جتا سکیں گے. یعنی کہ ایسا کچھ اس طرح سے پرابلم آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, ہمیں نہیں نظر آ رہا. بالکل صحیح. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پالیٹکس میں؟ مجھے اب تقریباً پالیٹکس میں یہ 5واں سال جا رہا ہے. 5واں سال جا رہا ہے. کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ اٹس اے ویری رولر کوسٹر رائڈ کہ آپ کو بہت کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, کہیں آپ کو جا کر کرٹیسائز کرنا پڑتا ہے, چیزوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے. تو ہاؤ از دا ایکسپیرینس گوئنگ؟ ایکسپیرینس بڑا اچھا ہے, ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے. ابھی تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں. اور اپنے اندر بھی سیاست میں آنے سے پہلے میں جو شخص تھا, اور اب میں بڑی تبدیلی آئی ہے, مجھے چینج کرنا پڑا ہے اپنے آپ کو. اور یہ ہے کہ یہ بڑا محنت طلب کام ہے اور وقت طلب کام ہے. اور میں تو کیونکہ ایک پروفیشنل ہوں, میں اپنے دفتر جاتا ہوں اور میں نے وہاں سے روزی روٹی کمانی ہوتی ہے اور پھر سیاست میں لگانی ہوتی ہے, نہ کہ سیاست سے کما کے کہیں اور لے کے جانی ہوتی ہے. تو جو سب سے زیادہ کنسٹرینٹ ہوتی ہے وہ میرے وقت پہ ہوتی ہے کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے پورے نہیں ہوتے, کہ میں نے اپنے کام کو بھی وقت دینا ہے اور پھر یہ سیاست کے بھی ہیں اور پھر میرے پاس فیملی کو بھی اور پارٹی کی پوسٹ ہے میرے پاس. میں نے لاہور کی جو ہے قیادت کرنی ہے تحریک انصاف کی, لاہور کی آرگنائزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ کام بڑا محنت طلب ہے, لیکن ایک جذبہ ہے تبدیلی کا جس کے پیچھے ہم, اور ہمارا چیئرمین جو عمران خان ہے, جب ہم ان کو محنت کرتے دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کریں, ہم بھی محنت کریں اور عوام کے لیے کچھ کریں. والد صاحب سے کتنی انسپریشن ملی آپ
والد صاحب سے بہت انسپریشن ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ جب وہ بزی ہوتے تھے اور ٹائم نہیں دیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. والد صاحب جو ہیں وہ ان سے بہت میں انسپائرڈ ہوں اور ابھی بھی ان سے بہت زیادہ گائیڈنس لیتا ہوں، اور ان کے جو کانٹیکٹس ہیں شہر لاہور میں ان کو میں استعمال کرتا ہوں پارٹی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو ہمیشہ وہ مجھے اگر کہیں مشکل میں پھنسوں تو ہمیشہ مجھے نکالتے ہیں وہاں سے اور ان کے میں کانٹیکٹس استعمال کرتا ہوں. ہاں صحیح. سو پالیٹکس میں اسٹیپ ان کرنے کا ڈیسیژن شروع سے ہی تھا یا بعد میں آ کر خیال آیا؟ نہیں پالیٹکس میں آنے کا کبھی بھی میرا نہ شوق تھا نہ کبھی ایسا فیصلہ کیا تھا بیٹھ کے، کیونکہ پاکستان میں جو روایتی سیاست ہے نا وہ اس سے تو مجھے بڑی گھن سی آتی تھی. لیکن پھر میری عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا 2011 میں، ان کے جلسے سے بھی پہلے. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ ایشو بیسڈ پالیٹکس کر رہے ہیں اور جن چیزوں سے مجھے گھن آتی تھی انہی چیزوں کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلائی ہوئی ہے. تو مجھے پھر پہلی مرتبہ مجھے اس قسم کی جو ایشو بیسڈ پالیٹکس ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، قوم کو جو ایشوز فیسڈ ہیں، پالیسیز کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، مجھے اس سیاست نے اٹریکٹ کیا اور پھر مجھے خان صاحب نے خود انکریج کیا کہ میں پالیٹکس جوائن کروں. تو یہ ایکچولی عمران خان کی انویٹیشن پہ اور ان کی انسپریشن پہ تھا کہ میں پالیٹکس میں شامل ہوا تھا، ورنہ میں نے نہیں آنا تھا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بارے میں کہ ایشو بیسڈ سیاست کرتے کرتے ان لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا ہے، ایک احتجاجی کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ خود تو یہ احتجاج کرتے ہی ہیں لیکن لوگوں کو بھی ایک راہ دکھا دی کہ اب ہر کوئی سڑکوں پر موجود ہے، ہر کوئی احتجاج کر رہا ہے، ہر کوئی پروٹیسٹ لے کر سڑک پر آ جاتا ہے. جیسے گورنمنٹ یا متعلقہ حکام کو تو فرق بعد میں پڑتا ہوگا، عام لوگ جو سڑک پر اس جگہ پر ہوتے ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستانی قوم میں یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور کس طرح ان کے حقوق کو وائلیٹ کرتی ہے حکومتیں بار بار. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو کرپشن کو انٹرنلائز کر چکا ہے، یعنی کرپشن سے ڈی سینسٹائز ہو چکا ہے، کرپشن کو ایز اے وے آف لائف تصور کر کے تسلیم کر چکا ہے، ایکسیپٹ کر چکا ہے. اور یہ سب سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ خطرہ ہے پاکستان کے لیے کہ جب قوم کرپشن کو اور قوم جو ان کے حقوقوں کو ظلم کیا جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف جسے آپ کہہ رہی ہیں نا احتجاج کا کلچر ہے، وہ دراصل ہم قوم کو جگانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ حقوق ہیں. دنیا میں معاشرے یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، دنیا میں سٹینڈرڈ یہ ہے اور ہم اتنا پیچھے ہیں. لیکن دنیا میں پھر پروٹیسٹ کا سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے، احتجاج کرنے کا سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے، یہاں پر وہ چیز نظر نہیں آتی. اس پر میں ضرور آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. لیکن دوسری جانب ناظرین آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ بار کے نائب صدر راشد لودھی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جو آواز اٹھتی ہے وہ پورے پاکستان کی آواز بنتی ہے، وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی آواز بن کے وہ اٹھتی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موقف کی کل تائید کر دی ان کے گلو بٹ نے کہ یہ جے آئی ٹی کو آزادانہ فیئر کام نہیں کرنا دینا چاہتے، اس کے اندر ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب اپنے ذہن میں کامیاب نہیں ہوں گے. آپ اگر یہ لوگوں کے سامنے ایک ڈرامہ سٹیج کر کے یہ کر کے کہ ان کو سینیٹرشپ لے لی گئی ہے، ان سے یہ نہیں لے گیا گیا ہے، یہ آپ نے پھر قربانی سندھ سے آپ کو مل گیا ہے گلو بٹ. یہ پنجاب کے گلو بٹ جو ہے جو روز گندی زبان استعمال کرتے ہیں سعد رفیق کی صورت میں، دانیال عزیز کی صورت میں میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ فوری طور پر دانیال عزیز، طلال چودھری اور سعد رفیق کے خلاف اور رانا ثناءاللہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ان کو بھی کنٹمپٹ کے نوٹس ایشو کیے جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو زبانیں تم نے باہر نکال کے عدلیہ کے خلاف زبانیں استعمال کر رہے ہو، پاکستان کے اداروں کے خلاف زبانیں استعمال کر رہے ہو، یہ ڈان لیگز کے یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سالمیت اور وقار کے ساتھ جو کھیلتے رہے ہیں، آج ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، ان کی رخصتی کا وقت ہے. ان کے اندر گھبراہٹ ہے، فرسٹریشن ہے جس کا اظہار آج یہ جو ان کا ہاشمی ہے جس کے ذریعے انہوں نے کیا ہے. ایکچولی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے پاس جواز ختم ہو گیا ہے گورنمنٹ کرنے کا، یہ ان کے پاس کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، یہ انڈر پریشر آ گئے ہیں، یہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. یہ کیونکہ اس عدلیہ میں
یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کرپشن کے خلاف ایک بڑا مقدمہ پاناما کا سنا گیا ہے اور کرپشن کے اوپر سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے 2 نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا اور 3 نے بھی ان کو کلین چٹ نہیں دی بلکہ ان کو گلٹی قرار دیا. تو اس کیس کے بعد کہ جو اتنا بڑا کیس ہے جس میں پہلی دفعہ ملک کے سب سے مقتدر شخص کو وزیر اعظم اور اس کی فیملی کو جی ناظرین، لاہور ہائی کورٹ بار کے نائب صدر راشد لودھی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جو کہ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. حماد صاحب، پروٹیسٹ کلچر کی ہی بات ہو رہی تھی. ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے باہر کی دنیا میں بھی پروٹیسٹ کرنے کا، اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا. یہاں پر تو ہمیں لگتا ہے کہ سڑک پہ بیٹھ گئے، ٹریفک بلاک کر دی، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. نہیں، ٹریفک تو نہیں بلاک کرنی چاہیے، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر پوری عوام جب تک باہر نہ نکلے، پوری قوم باہر نہ نکلے، تو آپ سمجھیں کہ قومیں پھر مردہ ہو جاتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور میں اپنی پاکستان سوسائٹی کا صدر تھا یونیورسٹی کا، اس وقت عراق کی جنگ ہوئی تھی. اور عراق کی جنگ 2003 میں جب ہوئی تو ہم یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے لنڈن میں، اور پورا لنڈن میں ایک ملین مارچ ہوئی تھی جس میں تصور کیا جاتا ہے کہ 20 سے 30 لاکھ لوگ، لاہور کی ٹوٹل لنڈن کی ٹوٹل آبادی 60 لاکھ ہے، تو 20 سے 30 لاکھ لوگ اس دن سڑکوں پہ تھے. اور کوئی لنڈن کی ایسی شاہراہ نہیں تھی، کوئی سڑک نہیں تھی جہاں پہ ٹریفک چل رہی ہو، کیونکہ لوگ اس جنگ کے خلاف اپنے آپ کو اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرنے نکلے تھے. اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. اس طرح جس طرح یہی وجہ ہے کہ جیسے پاکستان میں اب اربوں روپے لوگ لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، جب تک لوگ عوام سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے تو لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیں گے کسی کو، اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اور ہمارا جو احتجاج ہوتا ہے وہ نان وائلنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا، کبھی کسی کو کبھی کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹریفک کو بلاک کرنا یا ایسی چیزیں یہ غلط ہے. اپنے دائرے میں رہ کے، اپنے مقام پہ رہ کے جس طرح ہم کرتے ہیں، بالکل صحیح، اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرنا ہوگی. ویل، تھینک یو سو مچ حماد صاحب فار کمنگ اینڈ گڈ لک فار آل دا مصروفیات جو آپ کر رہے ہیں. کہ کیونکہ آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں تو obviously لاہور کی پوری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اور لاہور از اے بگ ہیوج ڈائنامک سٹی. سو آئی ریئلی ہوپ کہ یو ڈو ویل. اور جنرل الیکشن کے لیے گڈ لک. آپ کی تیاریاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف.